देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद तकी हुसैन फिर एक बार चंद हक़ाइक़ लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर सन 1948 को रियासत हैदराबाद का आज़ाद हिंद हुकूमत में इंज़माम हुआ था और ये इंज़माम बाज़ाब्ता इंज़माम था, लेकिन कुछ फ़िरक़ा परस्त फाशिस्ट ताकतें ये साबित करना चाहती हैं कि इंज़माम नहीं बल्कि यूम निजात था। उनका कहना यह है कि ऑपरेशन पोलो के ज़रिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासत हैदराबाद पर फ़ौज कशी करते हुए यहाँ की आवाम को निज़ाम की हुकूमत से निजात दिलाई। नाज़रीन, ये कहाँ तक सच है? एक इंसाफ पसंद बादशाह जिसने यहाँ की हिंदू और मुस्लिम आवाम को अपनी दोनों आँखें कहा, जिसने यहाँ की आवाम पर बिला किसी तफ़रीक़ के आवाम की तरक्की के लिए काम किए, कई मनादिर बनाए, यहाँ पर आप पाशी के लिए कई प्रोजेक्ट्स तामीर किए, यहाँ की आवाम की खुशहाली के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। वो उस बादशाह, उस हुक्मरान से आवाम बेचैन कैसी थी? उस हुक्मरान से आवाम निजात क्यों चाहती थी? आज ये बात को समझने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि सन 1947 से पहले, यानी मुल्क की आज़ादी से पहले, रियासत हैदराबाद दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासत थी। फिर इतनी अमीर तरीन रियासत की आवाम अपने हुक्मरान से बेजार कैसे हो सकती है? सिर्फ चंद एकादुका वाक़यात जो सन 1947 के बाद से सन 1948 तक पेश आए, उनको लेकर 200 साला दौरे आसिफ जाही को बदनाम नहीं किया जा सकता, उन हुक्मरानों की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फाशिस्ट ताकतें जो चाहती हैं कि इस मुल्क की तारीख़ को दोबारा लिखा जाए और उसमें मुसलमानों को ज़लील व ख़ार किया जाए, तो ये बात नामुमकिन है। उस दौर में भी वो मौरख़ीन मौजूद थे जिन्होंने बिला तफरीक़ मज़हब व मिलत जो हक़ाइक़ थे उन हक़ाइक़ को आवाम के सामने रखा, अपनी किताबों में लिखा। वो तारीख़ की किताबें आज भी मौजूद हैं जो ये चीख चीख कर रहे हैं कि सलातीन आसिफ जाही ने अपनी 200 साला हुकूमत में यहाँ की आवाम के साथ इंसाफ सिर्फ इंसाफ किया है और उनकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, सब कुछ लुटा दिया। ऐसे हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आज चंद मुट्ठी पर कायदीन फाशिस्ट ताकतें उस दौर हुक्मरानी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त। नाज़रीन, यहाँ आज मैं आपके सामने 17 सितंबर सन 1948 और उससे पहले रूमा वाक़यात को, उनकी हकीकत को आपके रूबरू पेश करने के लिए आया हूँ। यकीनन 1948 से कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले आंध्र महासभा एक सकाफ़ती मुहिम थी, उस मुहिम का आगाज़ हुआ और उसके साथ कम्युनिस्ट कायदीन की जानिब से चलाई जाने वाली तेलंगाना हथियारबंद मुहिम, ये दोनों मुहिम निज़ाम के दौर हुकूमत में बिल्कुल आखिरी में, आसिफ जाह हफ्तम के दौर इक़्तिदार के आखिर में ये मुहिमें शुरू हुई, जिसमें मज़लूम आवाम ने हथियार उठा लिए थे। किसके ख़िलाफ़ उठाए थे हथियार? निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं, मुक़ामी जागीरदारों, मनसबदारों और मुक़ामी ज़मींदारों के ख़िलाफ़ हथियार उठाए थे। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निज़ाम के दौरे हुकूमत में या निज़ाम के पूरे रियासत में जुमला 13 संस्थानें काम कर रही थी। संस्थान के माने ये होते हैं कि सल्तनत के मातहत जो सूबे होते हैं, उन सूबों पर ज़िम्मेदार होते हैं। 13 संस्थानों पर हिंदू राजा फायज थे। जैसा कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता चलूँ। आज हुकूमत हिंद है, मरकज़ी हुकूमत, लेकिन पूरे मुल्क को चलाने के लिए क्या रास्त मरकज़ी हुकूमत के पास इख्तियारात हैं? क्या रास्त मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तमाम जो रियासत है उस पर रहने वाली आवाम का अच्छा बुरा देखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ मरकज़ी हुकूमत पर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी रियासती हुकूमतें हैं जिनके पास मरकज़ से ज़ायद इख्तियारात हैं और ये रियासती हुकूमतें यहाँ की आवाम की फलाह बहबूद, इनकी तरक्की, इनके ऊपर इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इनके हाथ में है। तो उस वक्त भी निज़ाम की रियासत हैदराबाद के अंदर 13 संस्थान मौजूद थे, जिस पर 13 राजे रजवाड़े मौजूद थे। उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वहाँ के मुकामी, यानी कि उनके संस्थानों के तहत आने वाले गाँव, देहातों, शहरों की आवाम की तरक्की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उन पर आयद थी। अगर उन पर जुल्म ज़बरदस्ती हुई तो उसका ज़िम्मेदार क्या निज़ाम है? क्या इसके ज़िम्मेदार क्या सिर्फ निज़ाम हफ्तम थे? नहीं, इसका ज़िम्मेदार उन राजे रजवाड़ों को भी ठहरा करना होगा।
اس کا ذمہ دار ان راجے رجوڑوں کے نیچے ماتحت کام کرنے والے دیشمکھوں کو بھی کھڑا کرنا ہوگا. اس کا ذمہ دار ان جاگیرداروں کو بھی کھڑا کرنا ہوگا جو دیشمکھوں کے برابر گاؤں میں اپنی اجارہ داری چلاتے تھے. ان پولیس پٹیلوں کو بھی کھڑا کرنا ہوگا. اس دور میں پولیس پٹیل کون ہوتے تھے؟ کس ذات کے لوگ پولیس پٹیل ہوا کرتے تھے؟ ریڈی سماج کے لوگ پولیس پٹیل ہوا کرتے تھے. پھر وہ ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے. تو وہ ہتھیار بند مہم تھی جاگیرداروں، منصبداروں اور جو سو راجا رجوڑوں کے خلاف تھی، نظام کے خلاف نہیں تھی. جب ملک آزاد ہوا تو اس مہم میں تیزی پیدا ہو گئی. لوگوں نے دیکھا کہ جب ملک آزاد ہو تو یہاں پر بھی ہندوستان حکومت جو سو یہ ریاست بھی اس میں ضم ہو جائے گی. تو وہ مہم کچھ تیز ہوئی، لیکن وہ مہم نظام کے خلاف نہیں تھی. وہ مہم نظام کے ماتحت کام کرنے والے زمینداروں، جاگیرداروں، دیشمکھوں کے خلاف تھی. ورنگل میں کچھ واقعات پیش آئے جہاں پر کچھ قائدین کے، جہاں پر جو یہ ہتھیار بند تحریک کے جو قائدین تھے اس میں سے کسی ایک کو گولی پر ایک ریڈی طبقے کے ایک جاگیردار نے گولی چلا کر اس کا قتل کر دیا. اس کے بعد یہ مہم مزید تیز ہو گئی اور وہاں سے اس مہم کو چلانے والوں نے ہتھیار اٹھا لیے. اور یہ آندھرا مہاسبھا کے جو لوگ تھے جس میں آریہ سماج کے لوگ بھی تھے، وہ اس مہم کی تائید کر رہے تھے. اس میں سے کئی لوگ، اس کے کئی ذمہ دار جو آندھرا مہاسبھا کے جو ذمہ دار تحریک چلانے والے تھے، اس میں سے کئی لوگ نظام کی حکومت میں اقتدار کے مزے لوٹ چکے تھے. اپنے نظام کے دربار میں جب جاتے تو شیروانی رومی ٹوپی پہن کر سلام بجا لاتے اور پیٹھ پیچھے نظام کے خلاف بغاوت کی، جو نظام کے خلاف سازشیں کرتے. ایسے لوگوں نے جب ملک آزاد ہوا تو فوری شیروانی اور رومی ٹوپی اکھاڑ پھینک کر کھدر کے کپڑے اور کھدر کی ٹوپی پہن لی تاکہ انضمام ریاست کے بعد پھر وہ دوبارہ اقتدار پر قابض ہو جائیں. انہی لوگوں کی سازش تھی کہ آپریشن پولو حیدرآباد میں ہوا. میں آپ کو ایک بات یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں. اس وقت نظام کے وزیر اعظم لائق علی خان اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے درمیان لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مشورے پر ایک معاہدہ ہوا تھا، بات چیت جاری تھی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ریاست حیدرآباد کو اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کی پیشکش کی تھی. ناظرین، اس اگریمنٹ کے تحت حکومت نظام کے ہاتھ میں ہی تھی. ریاست حیدرآباد اپنے طور پر آزاد ریاست کے طور پر کام کرتی تھی، کر سکتی تھی اور حکومت نظام کے ہاتھ میں ہو سکتی تھی، لیکن دفاع اور وزارت خارجہ کے امور حکومت ہند کے ہاتھ میں ہوتے. ابھی اس فارمولے پر بات چیت ہو ہی رہی تھی اور ریاست حیدرآباد کو 3 مہینے کی مدت دی گئی تھی، لیکن ان کھدر دھاریوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ معاہدہ طے ہوتا ہے تو پھر اقتدار نظام کے ہاتھ میں ہوگا، ہم پھر ایک بار اقتدار سے محروم ہو جائیں گے. انہوں نے سازش رچی، یعنی کہ جنوری میں 1948 میں جب گاندھی جی کا قتل ہوا سارا ملک شورش شدہ ہو گیا تھا، سارے ملک میں شورش پھیل گئی تھی، بدامنی پھیل گئی تھی. تو اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ملک کو سنبھالنے کے لیے اپنی جی و جان سے کوشش کر رہے تھے. اسی اثنا میں وہ بیمار ہو گئے. سردار ولبھ بھائی پٹیل، جن کو آج یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کہتی ہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے فوج کشی کے ذریعے ریاست حیدرآباد کے عوام کو نظام کی حکومت سے نجات دلائی، یہ غلط ہے. سردار ولبھ بھائی پٹیل کبھی بھی اس طرح نہیں چاہتے تھے. جب وہ بیمار ہو گئے، وہ بستر پر تھے، تو ان کو جا کر یہ کھدر دھاریوں نے انہیں ورغلایا کہ اگر دیر ہو گئی تو نظام ہتھیار خرید رہے ہیں، آسٹریلیا سے ہتھیار خرید رہے ہیں، لندن سے ہتھیار خرید رہے ہیں، اگر دیر کر دیے تو ہتھیار لے کر وہ فوج جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر ان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا. اس طرح انہیں ورغلایا گیا. لیکن وہ پریشان تھے، کچھ فیصلہ لینے سے وہ قاصر تھے. لیکن اسی اثنا انہوں نے فوج کو اجازت دے دی کہ حیدرآباد تک فوج کشی کی جائے. مجبور کی حالت میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا. ان کھدر دھاریوں نے ان کو مجبور کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں، مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کس طرح ان کھدر دھاریوں نے اس وقت مہاراشٹر سے گنڈوں کو بلا کر ریاست حیدرآباد کے سرحدی علاقوں میں رضاکاروں کے بھیس میں لوٹ مار کروائی اور کروا کر رضاکاروں کو بدنام کیا. ناظرین، یہاں پر میں ایک بات آپ کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ رضاکار کون ہیں؟ یہ رضاکاروں کو نظام سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بھی آپ کو میں واضح کرتا چلوں. رضاکار وہ تنظیم تھی جس کو قاسم رضوی، جو اس وقت نظام کی فوج میں جنرل تھے، انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا. میں آپ کو ایک بات یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ناظرین، ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کیوں کی؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد اس لیے کی کہ ہم پر انگریز مسلط ہو چکے تھے، انہوں نے ہماری بنیادی حقوق کو سلب کر دیا تھا، انہوں نے ہماری آزادی کو سلب کر دیا تھا اور ہم کو غلام بنا کر ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ اسی لیے ہم نے اپنی سرزمین کو خود کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد آزادی کی۔ میں تھوڑی سی بات یہی فارمولہ ریاست حیدرآباد پر اپنا کر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ریاست حیدرآباد ایک آزاد سلطنت تھی۔ یہاں کی عوام کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان حکومت اس پر حاوی ہونا چاہتی ہے، یعنی اس کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتی ہے، تو یہاں کی عوام میں بھی جو آزاد حکومت کا جن کے پاس جو آزادی سے جینے کے جو عادی تھے، اپنے طور پر خود مختار رہنے کے جو عادی تھے، ان کو بھی خوف ہوا کہ جب ہمارا ضم حکومت ہند میں ہوگا تو پھر ہمارے بھی شاید حقوق سلب ہوں گے، شاید ہمارے بھی آزادی سلب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس وقت مزاحمت کی کوشش کی۔ یہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے جو اپنی آزادی کے خلاف آواز اٹھائے۔ وہی ہوا، رضاکاروں کی تنظیم نے بھی وہی کیا، لیکن رضاکاروں نے کبھی کسی کا قتل عام نہیں کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ جو دیش مکھ جاگیردار منصبداری راجے مہاراجے اپنی جائیداد جاگیروں کو بچانے کے لیے اس وقت نظام کی فوج کو برطرف کر دیا گیا تھا، تقریباً وہاں کچھ کرائے کے لوگوں کو لے جا کر اپنے علاقوں میں انہیں پھیلا کر ان کا خوف بتا کر وہاں جو ہتھیار بند مہم چل رہی تھی اس کو تھامنے کی کوشش کی، اور اس میں ایکا دکا واقعات پیش آئیں گے، لیکن اس کا راز تعلق نظام سے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ رضاکار تنظیم کے لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ رضاکار تنظیم والے وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری عوام پر کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تو ہم ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے، رضاکارانہ طور پر ان کی بہبود کے لیے کام کریں گے۔ یہ ان کا منشا تھا۔ ہاں ضرور قاسم رضوی صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ساری ریاست میں گھوم کر مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان اس انضمام کی مخالفت کرے۔ ان کی شعلہ بیانی، ان کی تقریروں کی وجہ سے وہ بدنام ہوئے، بلکہ قاسم رضوی نے بھی کئی بندوق اٹھا کر کسی پر گولی نہیں چلائی۔ تو اس طرح رضاکاروں کے نام پر ان کھدردھاریوں نے جو آزادی سے قبل نظام کے دور حکومت اقتدار کا مزہ لوٹ رہے تھے، انہوں نے مرکزی حکومت یعنی کہ حکومت ہند کو ورغلایا اور یہ پولیس ایکشن ہوا۔ اور جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ نرنکشا یعنی کہ نظام کی ظالم حکومت جس نے غریب عام کو قتل عام کیا، رضاکاروں نے قتل عام کیا، تو میں آپ سے آج سارے حیدرآباد کے سیکولر عوام کی جانب سے میں ان سے سوال کرتا ہوں، آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ رضاکار تم جو کہہ رہے ہو رضاکار موومنٹ، اس میں کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، اور آپریشن پولو میں جب ہندوستانی فوج ریاست حیدرآباد کی سرحدوں میں داخل ہوئی تو اس وقت کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کتنے مسلمانوں کو لوٹا گیا، کتنے مسلم خواتین کی عصمتیں لوٹ لی گئیں۔ تاریخ موجود ہے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، نہ صرف مسلم مورخین بلکہ غیر مسلم مورخوں نے بھی اس کتابوں میں کھلا لکھا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی۔ نہرو کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی، پنڈت جواہر لال نہرو اس وقت کے وزیر اعظم کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی، تو انہوں نے اپنے ایک دوست، اپنے عزیز پنڈت سندر لال کو ریاست حیدرآباد روانہ کیا اور یہاں پر حقائق کا پتہ لگانے کے لیے کمیشن قائم کیا، جس کے صدر پنڈت سندر لال کو بنایا گیا۔ پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا، یہ رپورٹ آج بھی وزارت داخلہ میں موجود ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے وہ قائدین کو میں چیلنج کرتے ہیں، ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، ریاست حیدرآباد کے عوام بھارتیہ جنتا پارٹی کی قائدین کو چیلنج کرتی ہے، اگر تم کو واقع حقائق کا پتہ چلانا ہے تو آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ جس حکومت میں وزیر داخلہ ہیں، انہی کی وزارت میں آج پنڈت سندر لال کی رپورٹ موجود ہے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس وقت 50,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ صرف وہ ایک اندازہ تھا، حقائق کچھ اور ہیں۔ کہا جاتا ہے، کچھ کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے، ریاست حیدرآباد کے جو سرحدی علاقے ہیں جس میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے علاقے آتے ہیں، وہاں جو ندیاں بہتی تھیں وہ ندیاں 3 دن تک سرخ ہو کر بہتی گئیں۔ ان ندیوں میں مسلمانوں کا خون بہتا گیا۔ کیا ظلم مسلمانوں نے رضاکاروں نے کیا؟ کیا ظلم رضاکاروں نے کیا تھا؟ کہ ظلم ہندوستان آرمی کی آڑ میں وہ لوگ جو اقتدار کی ہوس میں حکومت ہند کو ورغلا کر ہندوستانی آرمی کو سلطنت حیدرآباد کے سرحدوں میں لے کے آئے، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت خان کی جیلیں تعمیر کی گئیں، یہ بڑے بڑے لوگ
اپنے گھروں میں جیلیں قائم کر کے مسلمانوں کو قید کرتے تھے، ان کی خواتین کے ساتھ اس میں دری کر اتنے برے واقعات بھی پیش آئے. لیکن ہم چونکہ یہ ریاست، یہ علاقہ ایک گنگا جمنی تہذیب کا علامت ہے، شناخت ہے، لہٰذا ہم نے اپنے جسم پر آنے والے زخموں کو سکھایا اور اس کو کریدنا نہیں چاہا. لیکن یہ فاشسٹ طاقتیں یہاں کی عوام میں، یہاں کے امن میں رکھنا ڈالنے کے لیے، یہاں کی ہندو مسلم بھائی چارے کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندوؤں مسلمانوں جو پیار محبت ہے اس کو دور کرنے کے لیے بار بار 17 ستمبر کو یوم نجات جیسی باتیں کرتے ہوئے، رضاکار جیسی باتیں کرتے ہوئے حضور نظام اور ان کے سلاطین کی 2 سال حکومت کو بدنام کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، ہم بھی آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. آئیے آج کے اس موقع پر ہم نے حیدرآباد کے معروف صحافی، جن کو حیدرآباد دکن کے آفتاب صحافت کہا جاتا ہے، جناب محمد ماجد صاحب جو 4 TV سے وابستہ ہیں، ان سے ہم نے خصوصی بات چیت کی. آئیے اس بات چیت کے متعلق دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ناظرین، میں آج سرزمین دکن کے آفتاب صحافت مانے جانے والے جناب ایم اے ماجد صاحب، سینئر جرنلسٹ اور رکن پریس کونسل آف انڈیا، آپ کے ساتھ موجود ہوں. ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں، ماجد صاحب مصنف بھی ہیں کتاب کے جس کا نام میرے تابوت پر جشن، جو پولیس ایکشن کے دوران جو واقعات علاقہ دکن میں رونما ہوئے تھے اس کے متعلق آپ نے تفصیلی اس پر روشنی ڈالی تھی. علاوہ اس کے یہ جو باتیں ہوتی ہیں جب کبھی بھی 17 ستمبر آتا ہے تو یہ فاشسٹ طاقتیں یہ آواز اٹھاتی ہیں کہ رضاکاروں کے خلاف یہ ہماری جیت ہے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ نظام نے ہمیشہ ہردرمی کی اور ہم نے نظام کو جو ہے سو نظام کو مجبور کیا سلطنت حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کرنے کے لیے، اور وہ مجبور ہو کر اپنی ریاست کو ضم کیے ہیں. تو ایسی کچھ باتیں ہیں جن پر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور واقعات جو صحیح واقعات ہیں ان کو نہیں جانتے. ہم نے یہ سمجھا کہ آج اس موقع پر ماجد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے اس وقت جو حالات رونما ہوئے تھے ملکی قومی سطح پر بھی اور ریاست حیدرآباد کے اندر بھی، ان واقعات پر ماجد صاحب اگر روشنی ڈالیں اور حقائق کو حقائق سے ہم کو آگاہ کریں تو یہ جو نئی نسلیں ہیں ان کو بھی حقیقت سے آگاہی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم آج ماجد صاحب کے ساتھ ان کے مکان پر ہیں. سب سے پہلے ماجد صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم. جی جناب تقی صاحب، بہت بہت شکریہ. جی، آپ ایک طویل سفر سے آئے ہیں، محبوب نگر کا معروف چینل ہے یہ، اور آپ جو ہے سفر کی مشکلات اٹھاتے ہوئے حیدرآباد آئے، اور محض اس پروگرام کے لیے میں آپ کو جو ہے آپ کی جو جذبہ ہے، جذبہ صحافت کو بھی آپ کو جو ہے میں اخراج پیش کرتا ہوں. جہاں تک ایشو کا تعلق ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی پولیس سیکشن کا جو معاملہ ہے، پولیس سیکشن کا جہاں تک ذکر ہے، مجھے بعض وقت بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی مستند یا کوئی ایسی دستاویزی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے ہم صحیح طور پر اس کی روشنی ڈالیں. جو بھی ہم کو ملتا ہے، یہ جیسا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ نظام حیدرآباد کو ایک ولن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جو تحریک چل رہی تھی جو رضاکار کے نام سے، اس کو ایک غلط روپ میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کئی چیزیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے جہاں تک ازالہ ہو سکے، اگر ایک بھی ہمارا ویور، ہمارا جو ہے ناظرین ہمارے کچھ اس کے بارے میں سن لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک بڑی کہانی ہے، اب مختصر سے پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی جزوی طور پر کچھ باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے. اس جمہوری ملک کا حصہ بننا حیدرآباد کے لیے باعث فخر ہے، جمہوریت کا حصہ بننا. لیکن جمہوریت کا حصہ بننے کے لیے جو سزا دی گئی حیدرآباد کو، وہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اہل حیدرآباد برداشت کریں. آج تک کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم تقریباً 70 سال نکال چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ نقوش ملتے ہیں، نسل در نسل وہ نقوش ملتے ہیں کہ جمہوریت میں ملنے کا ہم کو کتنا بڑا جو ہے ایک قسم کی ہم کو سزا مل رہی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ ضرور بنیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں رہا. پہلے تو یہ
کہ انگریزوں نے ایک بہت ہی ایسی چال چلی جو ہے مکر والی چال چلی. یہ کہا کہ ہم ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں. ایک حصہ پاکستان جس میں پاکستان، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ایک حصہ ہندوستان، اور جو دیسی ریاستیں تھیں، دیسی ریاستوں کا جہاں تک سوال تھا، دیسی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا چاہے وہ پاکستان میں ملیں یا ہندوستان میں ملیں یا خود آزاد رہیں. یہ جو آپشن تھا یہ بہت ہی خراب قسم کا آپشن تھا. تو اس پر ابتدا میں جہاں تک میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں نظام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم الگ رہیں گے، چونکہ 200 سال تک وہ ایک لیگیسی تھی ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے حکومت ہند نے اور اس وقت کی جو سسٹم تھا، جو رجیم تھا اس وقت، اس نے کس طریقے سے کمیونلائز کیا. ارے یہاں کا جو ہے رعایا کی اکثریت ہندو ہے اور یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ پاکستان کی طرح. کافی بات چیت چلی. دیکھیے 13 مہینے تک بات چیت چلتی رہی. ملک آزاد ہوا اگست 1947 میں. یہ واقعہ جو ہوا ہے سپٹمبر 48 میں. تو 13 مہینے کا جو وقت ملا، اور 13 مہینے میں اب دیکھیے ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت ہند کے ساتھ نظام کا، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے مطلب یہ ہوا کہ جوں کی تو صورتحال رکھنا، نہ آپ ہمیں کرنا کوئی فیصلہ کرنا، نہ ہم کوئی فیصلہ کریں گے. اور یہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ختم ہونے والا تھا نومبر 1948 میں. اس سے پہلے آپ نے کارروائی کی. کارروائی کی کئی چیزیں ہیں. پہلے تو 6 مہینے پہلے سے شولاپور اور ان علاقوں سے یعنی بلوائیوں کو، شرپسندوں کو، گنڈوں کو جو ہے بھیجا گیا، اور وہاں یہاں علاقائی نظام کے سرحدی علاقے وہاں فساد کروائے گئے. میں نے کئی یعنی خود جو آخری وزیر اعظم تھے نظام اسٹیٹ کے میر لائق علی خان، ان کی میں نے کتابیں پڑھیں، اور جو کلکٹر خاص کر عثمان آباد کے جو کلکٹر تھے ان کا بھی میں نے دستاویز پڑھی. اس میں انہوں نے کھلے طور پر لکھا تھا کہ کیسے جو ہے بلوائیوں نے سچویشن کو کمیونلائز کیا. اور انڈین آرمی کا حیدرآباد کی فوج کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ بڑی فوج تھی اس کی. لیکن یہاں فوج کشی کی گئی. ٹھیک ہے فوج کشی کی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کی کوئی دستاویز نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جیسے یہ فوج کشی ہوئی سپٹمبر کے مہینے میں 1948، پنڈت نہرو کو ایک خیال آیا. پنڈت نہرو کے ایک بہت ہی بااعتماد پکے کانگریسی پنڈت سندر لال، ان کو انہوں نے بھیجا ایک کمیٹی. اس وقت ایک قاضی عبدالغفار بہت بڑے صحافی تھے، وہ بھی کمیٹی میں تھے. ایک اور صاحب بھی کمیٹی میں تھے. 3 رکنی کمیٹی. کب؟ نومبر 48 میں، یعنی یہ واقعہ ہونے کے 40-50 دن کے بعد آئی. وہ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے. کمیٹی کی رپورٹ باہر نہیں آئی، یہ ہماری جو ہوم منسٹری کے برفدان میں پڑی ہوئی ہے. اس کو باہر لائیے. آج جو لوگ بات کرتے ہیں ہم جشن منائیں گے، جھنڈے چڑھائیں گے، وہ ٹھیک ہے آج ہوم منسٹر ہیں امت شاہ، ان کو چاہیے کہ وہ رپورٹ باہر لائیں. ان کے محکمے میں پڑی ہوئی رپورٹ ہے، خفل پڑی ہوئی رپورٹ ہے. اس میں کیا لکھتے ہیں وہ 2 مہینے کے بعد جب آ کے دیکھتے ہیں تو یہاں کے باولیاں، کنٹے عورتوں کی لاشوں سے بڑے سڑے ہوئے ہیں. کئی جنگلوں میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جلی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. کئی لوگ اس وقت ملازمتوں میں یہاں جو تناسب تھا مائنورٹیز کا 42% تھا، وہ ختم ہو گئے. زمینات ان کے پاس تھیں وہ چھین لی گئیں، جاگریں چھین لی گئیں، ان کی ٹوپیاں اتار لی گئیں، ان کے جوتے چھین لیے گئے. ان کو اس طریقے سے بنا دیا گیا کہ بہت بھیانک قسم کے. اور پنڈت خود لکھتے ہیں، پنڈت سندر لال اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں تقریباً 50 سے 60 ہزار ان کے مطابق ایک اندازے کے اوپر لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اور جو عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو گھروں کے ساتھ لوٹم لاٹ ہوا، یہ انہوں نے اس وقت کے کانگریسی لوگوں، خاص کر آریہ سماجی لوگوں، ان پر بھی نشاندہی کی کہ یہ کیسے یہ لوگ انہوں نے پرائیویٹ جیل بنا لی. کہا کہ اب چل تو غیر ملکی ہو گیا، تیرا گھر ہم کو دے دینے تو تیرے ساتھ، تیرے عورتوں کے ساتھ یہ کریں گے، تیرے بچوں کے ساتھ یہ کریں گے. جیل بنا دیا انہوں نے، جیلوں کی جو ہے ان کی. اور فوج پر انہوں نے تنقید کی کہ فوج بلوائیوں کا ساتھ دیتی تھی. عام آدمی کو کیا ہے، ہر عامی نظام کو کچھ نہیں کیا آپ نے، عام آدمی کو نقصان پہنچایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی داستان ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. اور یہ جشن منانے کا جو معاملہ ہے وہ جشن زخم پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. سر جس طرح سے صاحب نے بتایا کہ کس طرح اس وقت ان سینسوز
حرکتیں کی گئیں ہندوستانی فوج کی طرف سے اور دیگر آریہ سماجی کانگریسیوں کی طرف سے، اور وہ لوگ جو یہاں نظام کے دور اقتدار کے خلاف تھے وہ لوگ انہوں نے کس طرح سے بربت کا مظاہرہ کیا. صاحب اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ رضاکار جو ہیں وہ ان کو نظام کی سرپرستی حاصل تھی، اور نظام کی سرپرستی میں رضاکاروں نے اس وقت ہندو عوام پر زور زبردستی کی، اس کے ریاکشن میں یہ ہندوستانی فوج داخل ہوئی اور جو ہے سو ان کا نظام کے خلاف کارروائی ہوئی. یہ بات یہ جو فاشسٹ طاقتیں وہ یہ بات کہتے ہیں، یہ کہاں تک سچ ہے سر؟ دیکھیے یہ اس کا جو اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ بامبے میں اس وقت ایک کتاب ہے، اور اس وقت کے بامبے کے شولاپور کے پولیس کمشنر انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ شولاپور سے ہم لوگ شرپسندوں کو بھیجتے تھے رضاکار کے بھیس میں، تاکہ وہ سرحدی علاقوں میں لوٹ مار کریں، اور یہ لوگ لوٹ مار کر کے جاتے تھے اور ہندو عوام پر لوٹ مار کرتے تھے، ہندو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. تو اب اس کا جو اثر ہوا ہندو عوام میں کہ یہ تاثر ہوا کہ یہ رضاکار کر گئے. کچھ علاقوں میں دیکھیے جہاں تک قاسم رضوی جو اس وقت رضاکار کے سربراہ تھے، انہیں جیسا کہ میں عثمان آباد کا میں خاص کر ذکر کروں گا، بیدر کا خاص کر ذکر کروں گا، چونکہ ان کے جو کلیکٹر تھے اس وقت کے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں پٹھان جو رضاکار میں شامل ہوئے تھے انہوں نے کچھ زیادتی کی. تو اس وقت جیسے ہی اطلاع ملی کہ قاسم رضوی پہنچے اور کہا کہ وہاں کلیکٹر کو کہا کہ آپ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں، ان کے جو ہے لباس نکال لیں، ان کے ہتھیار چھین لیں. تو یہ برداشت نہیں کرتے تھے. اتنے بڑے پیمانے ایک بہانہ چاہیے تھا کہ ہم کسی طریقے سے سورش بیان کریں، برپا کریں، اور سورش برپا کر ان علاقوں پر ہم جو ہے یہ الزام لگائیں کہ یہ عوام پر ظلم ہو رہا ہے، ایک خاص طبقے پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے بہانے یہ فوج داخل کیے. تو یہ ایک غلط جہاں تک ہے سکے ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات ہوئے ہوں گے، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ لیکن نظام کی جہاں تک نظام کی سرپرستی کی بات ہے رضاکار کو، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. کبھی بھی نظام رضاکاروں کے ساتھ نہیں رہے. رضاکار دراصل ایک ویلفیئر کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ عسکری تنظیم بنی، اور عسکری تنظیم بننے کا مقصد یہ تھا کہ گو کے تقریریں ہوئیں. قاسم رضوی نے اس وقت بڑی تقریریں کی، ہم بڑے جذباتی آدمی تھے، اور ان کی جذبات سے قوم کو فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوا کہ ہم لال قلعے پہ چڑھا دیں گے، فلاں کر دیں گے، آپ کے پاس کیا ہتھیار. اور آپ دیکھیے انہوں نے اتنا جوش پیدا کر دیا تھا لوگوں میں، جب شولاپور سے اور کوداڑ سے، ان دو علاقوں سے جب فوج کے ٹینکرز آ رہے تھے، بڑے بڑے جو ہے بختر بند گاڑیاں آ رہی تھیں، تو نوجوان جن کے پاس ٹوٹے تھے، خالی ایک ہی گولی جلتی تھی یا ڈنڈے تھے، وہ ٹینکروں کا کیسے مقابلہ کرتے؟ بڑے بڑے ٹینکس ان کے، وہ ٹینکوں کی جو چینز ہوتی ہے وہ چینوں میں پھنس کے خون کی فوارے نکلتے تھے. یہ کہاں لکھا ہے ابھی بتائیے؟ اتنے نوجوان، سینکڑوں نوجوان شہید ہو گئے، ٹینکروں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے. تو ٹینکروں کا مقابلہ ہم چھوٹے سے بھالوں کے ساتھ کیسا کر سکتے ہیں؟ تو لیکن جوش پیدا کیا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے. کون ذمہ دار ہے وہ الگ سوال ہے، تاریخ پوچھے گی چیزوں سے کون ذمہ دار ہے اس کے لیے، لیکن الٹا الزام ان کے اوپر، اور ان کو ایک ولن کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کا نام لینا، ارے قاسم رضوی، ارے رضاکار کے معنی والنٹر، آپ کی خدمت کرنے والا. لیکن وہ جا کر ایسا ہو گیا کہ یہ کیونکہ ایک ولن کی ضرورت تھی، ایک ولن ہونا تھا، اس کا بہانے سے ہم یہ اس بڑی ریاست کو، جو آج برطانیہ سے بڑی ریاست، اس کو جو ہے انہیں حوالہ کرنا تھا. گو کہ دیکھیے نظام ایک حد تک اگری ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا. اور لائق علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نظام کے ساتھ ہم لوگ، حکومت ہند کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی. یہ ہو رہی تھی کہ ہم نیم خود مختاری، یعنی آپ اپنے پاس ڈیفنس رکھیے، خارجہ رکھیے، کرنسی رکھیے، کمیونیکیشن رکھیے، 4-5 محکمے اپنے پاس رکھیے، اور ہم آپ کو نیم خود مختاری دیجیے. یہ بات ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی محمد علی جناح کا انتقال ہوا، اس کی خبر سننے کے بعد یہاں فوج کشی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کو ہم کو پھر سے اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہم ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سردار پٹیل کی وجہ سے حیدرآباد جو ہے ضم ہوا، اور پنڈت نہرو کی وجہ سے کشمیر جو ہے مسئلے کا شکار ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سردار پٹیل اس وقت تھے، وزیر داخلہ تھے، اور وہی بات چیت میں حصہ لے رہے تھے. اور دیکھیے وہ جب بستر پر تھے
سردار یہ جب معاہدے کے دور میں بستر پر تھے، انہوں نے لائق علی ان کی جا کی مزاج پرسی کی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری صحت ہو جانے دیجیے، میں بات کروں گا. لیکن اس دوران میں جیسے ہی حالات تبدیل ہوئے، بہانہ بنا کر 13 سپٹمبر کو جب محمد علی جناح کی جو ہے فاتحہ سوم چل رہی تھی، اس وقت بدر پہ ایئر اسٹرائک ہوا. شولاپور اور کوداڑ سے ٹینکر یعنی بڑے بڑے جو ہے بختر بند گاڑیاں داخل ہو گئی فوجیوں کے ساتھ. اور اس کے بعد ایسا ننگا ناچ ہوا، اور اس کی تحریر سوائے سندر لال کے جو خود بہت بڑے کانگریسی لیڈر تھے، ان کی تحریروں سے کچھ ملتا ہے، اس کا عکس ملتا ہے. لیکن حقیقت کتنے لوگ تباہ ہوئے، کیا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ابھی بھی خاموش ہے. جس طرح سے آپ نے ابھی سردار پٹیل کا ذکر کیا، آج یہ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ سرزمین یعنی کہ سیاست حیدرآباد کو کے انضمام میں سردار پٹیل کا بہت اہم رول رہا. انہوں نے نظام کو مجبور کیا کہ سلطنت حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کریں. یہ اس بات میں کہاں تک کیا حقیقت ہے، اس بات میں حقیقت کہاں تک ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جب فوج داخل ہو گئی تو پہلے تو یہ دیکھا گیا کہ حبیب الادرس جو ہے فوج کے کمانڈر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی تیاری نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس گزشتہ 1 سال سے بلیکڈ ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا باہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی. بندرگاہ مچھلی پٹنم بندرگاہ تھی، وہ بند کر دی گئی، پورے علاقوں کو گھیر لیا گیا، کوئی باہر کی کوئی چیز نہیں آتی. یہیں ڈیزل کی قلت، پیٹرول کی قلت، کیروسین کی قلت، شکر کی قلت. اس دور میں ہمارے جو انجینئرز تھے، مجھے یاد ہے، میں اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، جو اسکریپ کی دکانوں میں ہمارے ٹرک کوئلے کی بھاپ سے چلتے تھے. وہ اسکریپ میں نے دیکھے وہ ٹرک، اس میں ایک ہی ڈرائیور ہوتا تھا، ایک بڑا حل جو سیکنڈ سیٹ ہوتی تھی، ایک بڑا حل رہتا تھا اس میں. تو انہوں نے ویسا چلا کر اس سلطنت کو قائم رکھا تھا. تو وہ لوگ یقیناً اس دور میں اتنے قابل لوگ تھے جنہوں نے ایک تعلیم کا نظام بنایا، انہوں نے عدلیہ کا نظام بنایا جبکہ ملک میں نہیں تھا. انہوں نے انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا نظام بنایا جو یہاں ہندوستان میں نہیں تھا پہلے. کئی چیزیں بنائیں، کئی چیزیں ایسی شاہکار بنائیں. اور آپ دیکھیے دلی میں جو حیدرآباد ہاؤس ہے، جہاں آج سارے ملک کے دنیا بھر کے تمام سربراہوں کو ریسیو کیا جاتا ہے، وہ کس کا بنا ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نظام کو ولن کہتے ہیں. اور رہی بات مجبور کیا، مجبور نہیں، بلکہ نظام نے دیکھا کہ اگر میں یہ تو فوج بھی کٹ جائے گی، عوام بھی کٹ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ بغیر کسی شرط کے ہمارے میں شامل ہو جائیے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ اس کی ضمانت یہ ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے. ہم امن کی گارنٹی دیتے ہیں. امن کی گارنٹی کے نام پر بعد میں انہوں نے فساد کروایا، بعد میں انہوں نے لوٹ ہملاٹ کروائی. انہوں نے امن کی خاطر یہ فیصلہ لیا. اور ایک بات ہے، ان کو ولن بولتے ہیں، دیش دشمن بولتے ہیں. 65 کی جنگ ہوئی، 5000 کلو سونا کسی نے دیا؟ 5 تولے سونا نہیں دیے. جو آج حب الوطن بیٹھے ہوئے ہیں، ناگپور میں ہو یا دلی میں بیٹھے ہو، 5 تولے سونا نہیں دیے. وہ شخص 5000 کلو سونا دیتا ہے، سونے کے سیلے دیتا ہے. یہ میرے ملک کے لیے کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں اس کی؟ یقیناً حضور نظام ہفتم عثمان علی خان بہادر کی خدمات اس رہتی قیامت تک جو سو یاد رکھی جائیں گی. جنہوں نے جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا، اور ایک سیکولر حکمران کے طور پر، جبکہ یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن کبھی ان کے دور اقتدار میں شورش نہیں دیکھی ماں سوائے ان آخری ایام کے. اور اتنے بہترین حکمراں کو یہ لوگ آج فاشسٹ طاقت میں بدنام کرنے کی کوشش کریں. یقیناً کسی بھی سیکولر ذہن ہندو اور ایک مسلمان کے لیے ناقابل برداشت بات ہے. میں ایک اور آخری بات کی طرف میں صاحب کو میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت حضور نظام کے خلاف جو بغاوت شروع ہوئی تھی یہ ہندو مہاسبھا وغیرہ کی جانب سے، اور کچھ نام لیے جاتے ہیں جیسا کہ کومرم بھیم وغیرہ کے، جو اور آج جن کو بڑی عزت کے ساتھ ان کو پکارا جا رہا ہے. یہ کیا بات تھی؟ ہندو مہاسبھا کا کیا رول تھا یہ بغاوت میں؟ کیا ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو رضاکر کے نام پہ جو سو فساد مچاتے تھے؟ ایسی باتیں بھی ہمیں سننے میں آئیں. اس کے متعلق آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں تو. دیکھیے، یہ جیسا کہ ہندو اور مسلمان میں تفریق کی جو بات تھی انگریزوں نے کی ہوئی تھی، اور انگریزوں کا جہاں جہاں اقتدار رہا، جو غلام علاقے رہے وہ علاقوں میں ضرور ہوا، لیکن نظام کی حکومت کبھی غلام نہیں تھی. یہاں انگریزوں کا سایہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کے ریزیڈنٹ ہوتے تھے، لیکن سرکار تو انہوں چلاتے تھے.
یعنی آصف جائی سلطنت ہوتی تھی. تو یہ اصل میں یہاں ہندو مسلمان کی نفرتوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی ہندوستان کو آزادی ملی تو کچھ کانگریس کے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ بھی مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے, سیاسی تحریک اپنی جگہ تھی. اور دیکھیے نظام نے کیا کیا, پہلے تو یہ لوگوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی, ان پر بم ڈالنے کی کوشش کی, اور آپ دیکھیے ان کے اوپر بم بھی ڈالا گیا ہے نظام کے اوپر. تو اس کے خلاف جو ہے ایسے لوگ ہیں, تاریخ میں کئی لوگ ہیں. کمیونسٹوں کا معاملہ الگ ہے. کمیونسٹوں کا جو معاملہ تھا وہ زمینداری نظام کے خلاف تھا. زمینداری جو سسٹم تھا اس کو تلنگانہ عام اسٹرگل کہتے ہیں, مسلح جدوجہد تلنگانہ کی. وہ خاص کر نلگنڈا, سریا پیٹ, کھمم, یہ علاقے بہت متاثر تھے. ان کا یہ ماننا تھا, وہ ایک اپنا اصول تھا, وہ یعنی جو سسٹم آف گورننس تھے اس کے خلاف نہیں, بلکہ سسٹم جو تھا زمینداری سسٹم, ایک شخص کے پاس 100 ایکڑ زمین, کسان کہاں جائے گا. تو وہ ایک الگ اسٹرگل تھا, اس کے وہ الگ ریزن ہے. وہ اس کا حیدرآباد کا ہندوستان میں ملنے سے کوئی تعلق نہیں. یہ جہاں تک آریہ سماجی لوگ ہیں اور کانگریس کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ملنا چاہیے. تو دیکھیے امن کے لیے انہوں نے جو جیلوں میں بند تھے آریہ سماجی یا کانگریس کے لوگ, ان کو آزاد کروایا. کہا کہ نہیں میں بھی تیار ہوں, آپ بات کریے. اور اس وقت ایک حکومت بنی. اس حکومت میں جیسا کہ ایک ریڈی صاحب تھے, ان کا نام تھا, وہ ڈپٹی وزیر اعظم تھے. نہیں وہ اور ایک صاحب تھے جو آخری لائق علی کی وزارت میں تھے, میں ابھی یاد دلاتا ہوں ان کا نام. تو وہ ان کے نام سے ٹینک بینڈ میں ایک بڑا شادی خانہ بھی ہے, تو ان کے نام سے قائم ہوا. تو وہ بھی شامل تھے. ایک مجموعی طور پر ایک حکومت بنی تھی, انٹریم گورنمنٹ بنی تھی, جس میں مجلس اتحاد المسلمین, کانگریس اور دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا گیا تھا. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک فریم ورک بنائیں. پنڈلی وینکٹ رام ریڈی ان کا نام, پنڈلی وینکٹ, وہ ان کے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک سسٹم بنائیں, اس کے لحاظ سے سیاسی طور پر ہم کام کریں گے, اور پھر ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ معاہدہ بھی کریں گے. لیکن ہمارے معاہدہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو نیم خود مختاری دی جائے. ہم مکمل طور پر تو ضم نہیں ہوں گے لیکن ہندوستان کا حصہ بن کے رہیں گے. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس میں کئی رکاوٹیں پیدا کی گئیں. اور اب دیکھیے کئی ایسے لیڈرز تھے جو یہاں سے فرار ہو گئے تھے. فرار ہونے کے بعد وہ مختلف, جیسا کہ خود پی وی نرسمہا راؤ کی بات ہے, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا بیچ تھا, جیسا رامانند تیرتھ وغیرہ, یہ لوگ جو ہے, اور یہ لوگوں نے ڈکیٹی کی تھی, بینکوں کو لوٹا تھا انہوں نے, کئی لوگوں کو مارا تھا ان لوگوں نے, لیکن ان کو وہ ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس ریپرزنٹیشن ہے ہسٹری کا, کہ کیونکہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو چاہے لکھ لیجئے. تو لوگوں سے پوچھیے. اب آپ دیکھیے جو میں چیزیں میرے کو مل رہی ہیں وہ تو کچھ ایسی چیزہ کتابوں سے مل رہی ہیں, یا پھر ہمارے جو بزرگ جو کچھ گزر گئے ہیں, کچھ ایسے اب گزرنے کے دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں, ان سے ہم نے انہوں نے آنکھوں سے جو دیکھا وہ ہم کو مل رہا ہے. تو لیکن کوئی مستند ایسی چیز نہیں مل پا رہی. تو یہ جہاں تک ہے کانگریسیوں کا جو رول ہے اس وقت, خاص کر آریہ سماجی کانگریس جو تھے, انہوں نے بہت بڑا ڈوبیس رول کیا, بہت بڑا فتنے کا رول کیا اس وقت. ایک طرف وہ یہ کہتے کہ ہم سیکولرزم کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے سیکولرزم کی کھلی مخالفت کی. بلکہ جیسا کہ میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے خانگی جیلیں بنائیں, لوگوں سے پیسے لوٹے, زمینیں چھینی, گھر برباد کیے, ان کے زندگیوں کو برباد کیا. تو انہوں کا بہت بڑا ایسا رول رہا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانگریس کا شایانہ شان نہیں ہوتا. اور جب یہ بات پنڈت نہرو کو, ابوالکلام آزاد کو معلوم ہوئی, تب انہوں نے بہت فکر کی اور اپنے سے ایک ذمہ دار آدمی کو, سندر لال کو بھیجایا کہ آپ پنڈت جی آپ جائیے, جا کے دیکھیے وہاں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس طریقے سے چیزیں ہو رہی. تو خود انہوں نے لکھا, پنڈت سندر لال نے لکھا کہ کانگریسیوں کا کیا رول رہا, آریہ سماجوں کا کیا رول رہا, فوج کا کیا رول رہا. ٹھیک ہے, ان کی خود اس وقت امت شاہ, یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت شاہ یہاں آئیں گے. آئیے, ضرور, موسٹ ویلکم, آپ آئیے, تشریف لائیے, حیدرآباد آپ کی میزبانی ضرور کرے گا. لیکن آتے سمے آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹ میں سندر لال کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آئیے, تاکہ جو ہے لوگوں کو ایک آئینہ تو مل سکے, چھوٹی سی عکس تو مل سکے کہ حیدرآباد میں ایسا بھی ہوا تھا. جیسا کہ آپ نے ماہی صاحب کو سماعت کیا کہ کس طرح ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل بستر پر تھے, بیمار تھے, تو اسی دوران
جو معاہدہ کی مدت تھی ابھی 1 مہینہ باقی تھا اس معاہدے کی مدت میں، لیکن معاہدے کو ہونے نہیں دیا گیا اور زبردستی فوج کو داخل کر دیا گیا اور سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. یعنی کہ سلطنت حیدرآباد کے سرحدی علاقے ہیں جو کرناٹکا اور مہاراشٹر کے جو اب جو کرناٹکا اور مہاراشٹر میں آتے ہیں ان علاقوں میں لوٹ مار کی گئی اور قتل عام مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور انسان سود واقعات پیش ہوئے. اس کے بعد صرف آصف جاہ ہفتم جناب میر عثمان علی خان بہادر نے امن کی خاطر یعنی اپنی اگر وہ چاہتے وہ اپنی جو ذاتی جو تشخص تھا ان کو اس کو برقرار رکھ لیتے، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا بلکہ اپنی عوام جو اس وقت پریشان تھی ان کے امن کے لیے ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے اس ریاست کو انڈین یونین میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن اور بھی کئی راز ہیں اس کے متعلق اور کچھ معاملات طے ہو رہے تھے، اس کے متعلق بھی مائی صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح میرے تابوت پر جشن جس کو ہم نے مشاہدہ فرمایا ہے مائی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی دوسری جو ہے سو قسط بھی انشاءاللہ مائی صاحب لکھیں گے اور مزید حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. میں اسی کے ساتھ مائی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے گناہ و مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور ہماری ہمت افزائی کی. میں ویڈیو جرنلسٹ محمد صدیق کے ساتھ محمد تقی حسین، ایڈیٹر سٹی انڈیا نیوز.